अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो सलाम भी पूरा करना पड़ता है वरना हम लोगों की तो आजकल आदत ऐसी हो गई है, हमें ये भी तरह से आप थोड़ी सी इसको भी सही कर दीजिएगा। आसान आसान। अगर अस्सलामुकुम किसी को कह दें तो इसका मतलब है तुम्हें मौत हो। वो मैं तो अक्सर दोस्तों को यही कहता हूँ, वो जब भी धड़ाधड़ मर रहे हैं, यानी इतना जबान में तासीर भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह माफ करे। अच्छा वासम का क्या है? वापस आ जाओ। वासम का क्या? नहीं, इसका मतलब कुछ है नहीं वैसे, लेकिन कुछ वापस मतलब ही नहीं नहीं। आता कोई। मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। जिसको आपने कह दिया अस्सलामु अलैकुम वो तो गया। वो तो गया, हाँ, वो मगर वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। वासम और आप वासम जिसको कह दें जाओ तो फिर वो वापस कैसे आएगा? कैसी बात है। बहुत मैं खुश हूँ आज, और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपको देख करके, और ये जब पता चला कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आप यकीन करें। आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए भी ये बाइस एज़ाज़ है कि आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आपको सुना है, इतना देखा है। आप ख़ुद इस पूरे पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है। आपसे लोग इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। मेरे लिए बड़े बड़े ऑनर की बात है आप ऐसा कह रहे हैं, कि हम ऐसे में ना पूरा वक्त गुजार दें। मैं आपको और आप मुझे नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा, जो मुझे जो आपके प्रोग्राम से जो चीज़ अच्छी लगी है, पता क्या, कि आपने, हो सकता है आपके दिमाग में और बहुत सी आरज़ुएं हों, या आप हो सकता है किसी और तरीके से भी मीडिया में आ सकते थे। कोई भी आप में टैलेंट है, आप कैमरे को फेस करते हैं, लाइव बैठते हैं, और लाइव के अंदर आप 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे का मैंने देखा है आपका प्रोग्राम। तो आप में टैलेंट तो है वैसे, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया जो शायद मैं नहीं कर सका, कि आपने इंतखाब ऐसे एक सब्जेक्ट का कर लिया, इस्लामिक सब्जेक्ट का, जिससे नौजवानों में आपका एक बड़ा ही एहतराम बहाल हुआ है, और ऐसा खूबसूरत लोग आपके बारे में रिमार्क्स कहते हैं। मैं समझता हूँ वो एक एक्टर बन के नहीं हो सकते थे, जितना आपने जो आलिम ऑनलाइन में आपने एक खूबसूरत बात उस प्रोग्राम की है कि आपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आइडिया क्या आपने चूज़ किया, या आपके ऊपर ये जबर किया गया, या आप सब्र कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपने जो इतना माशाल्लाह आलिम ऑनलाइन के लिए कहा है, आइडिया तो ये मीर शकीलुर रहमान साहब का था, और उससे एग्जीक्यूट मैंने किया। लेकिन ये होता था उमर भाई कि हमारे यहाँ टेलीविज़न पर, और आप तो इतना करते रहे हैं, या तो फरमान इलाही प्रोग्राम होता था, सही, या फिर अगर उलमा आते थे तो लोग चैनल स्विच कर देते थे। सही, समझते थे ये आ रहे हैं डराने के लिए, या सिर्फ कब्र में बिज्जू और बिच्छुओं की बातें होंगी, खुशखबरियाँ नहीं सुनाएंगे। हालांकि आप तो कब्र में जाके बैठ भी गए एक प्रोग्राम में। मैं बैठ भी गया हूँ कब्र में और जाके। मगर फिर भी लोग आपसे नहीं डरे। आपने कहा नहीं, इस आदमी के साथ हम कब्र में ही बैठ सकते हैं। देखिए, यानी उसमें आपकी शख्सियत का बड़ा जी, दखल और था। कब्र में मैं इसलिए भी बैठा था, लोग पूछते हैं अमूमन कि ये वो चीज़ है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप खुद माशाल्लाह, बहुत से लोगों को नहीं पता आप कितने मजहबी हैं अंदर से, और जो कब्र है हम उसे भूल गए उमर भाई। वो एक याद दिलाना था कि ये चीज़ है जिसे हम भूले बैठे हैं, जिसकी वजह से जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, जहालत है, 4-4 साल की बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, ये कब्र भूल गए। कब्र, वो कब्र दिखानी थी। सही बात, जज़ाक अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि और फिर आपने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पकड़ के लाए जो बच्चियों को किडनैप किया, कत्ल किया, और उनके साथ जातियाँ की, उन लोगों को आप स्क्रीन पे लेकर आए, और उनसे आपने डायरेक्ट बात की, भाई तुमने इतने बड़े गुनाह कैसे किए। यानी मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी शक्ल जो है ना, जो शक्ल है वो दिखा रहे हैं लोगों को, और लोग आप इसमें एक बहुत बड़ा जो नुक्ता है वो ये है, जो बड़ा मेरे क्लियर है, मेरा उसमें कोई वजाहत नहीं है, क्लियर है कि अगर इंसान अपने ऊपर जब तक तारी नहीं करेगा किसी बात को, वो दूसरे को अमल का कह नहीं सकता। जी, सही फरमा रहे हैं आप जब तक बात में वजन ही नहीं आएगा। जी, आप अब इससे वजन नहीं आएगा। आप अपनी, ये आपने तो खैर मेरे लिए कहा, लेकिन आप खुद अपने आप को देखिए, इतने अरसे से जब तक आप ये नहीं चाहते कि लोग हंसें, मुस्कुराएं, आपके अंदर ये फीलिंग होती है, आपको देखकर लोग नहीं हंसते हैं, आप खुद चाहते हैं कि लोग हंसें। मेरा दिल करता आपका जी चाहता है कि मैं दुनिया से, आपका मुझे एक जुमला याद है कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के चेहरों पर से सिवाय मुस्कुराहट के मैं उनके गम नोच लूं, मैं उनकी गम ले जाऊं, उनके दर्द ले जाऊं, आंसू चुरा लूं उनके में। तो ये जब तक अंदर से नहीं होगा नहीं। और आप बड़ी खूबसूरत बातें, मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, रेगुलर देखता हूँ, आप बिलीव करेंगे, मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप क्या दे रहे हैं लोगों को, तो वो इतना अच्छा आप दे रहे हैं
اور جو آپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کے جو لوگ آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں ای میل اور SMS کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہی آپ کے لوگوں کے دل میں آپ کا پیار کا اندازہ ہوتا ہے. بس تو عمر میں بھائی بھی اللہ کہہ رہا تھا قبول میں نے فرمائے. کہا میں ابھی عامر بھائی سے بات کرنی ہے اور بڑی احتیاط رکھنی ہے بھائی, ان کے تو چاہنے والے ایسے 1 منٹ میں SMS کرنا شروع کر دیں آپ نے عامر بھائی سے ایسی بات کیوں کی, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں کہا مگر ان کو نہیں پتا عامر بھائی کا میرا ایک بہت رشتہ ہے بہت بڑا گہرا رشتہ ہے, بہت گہرا ہے. اور عامر بھائی جو ہے نا وہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا بنا کے بھی کھلایا. بے شک بے شک. مجھے وہ کڑھائی اب کتنا تک یاد اچھا ہے, وقت تھا وہ. دبئی میں وہ کڑھائی جو ہم نے کھائی تھی وہ کڑھائی اور آپ کے کرتوں کی کڑھائی, یہ 2 کڑھائیاں میں کبھی بھول نہیں سکتا جو آپ کی کڑھائی. صحیح. مگر بہت اچھا آپ ماشاءاللہ گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ خوراک بھی آپ نے جب ہمیں کھلایا تو لگا کہ آپ خوش خوراک بھی ہیں اور خوش لباس بھی ہیں, اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سنت میں ہیں. اور اچھا پہننا میں ایک بات برتنا, اچھا برتنا, اچھا ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. وہ نوجوان کہاں گیا عامر لیاقت حسین, جو ایک نوجوان ہوتا ہے جس کے دماغ میں بڑی ترنگ ہوتی ہے, بڑی اس میں ایک روانی ہوتی ہے, پھولوں کو دیکھ کے بھی اس کا اور شاعرانہ مزاج ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے, اور آپ سارے پروسیس سے ہو کے آئے ہیں, کالجز یونیورسٹیز آپ نے سارا کچھ کیا. تو کبھی وہ رومانٹک عامر لیاقت بیدار ہوئے, ان کو آپ نے سلایا, خاموش کرا دیا یا کوئی انجیکشن دیا ہوا؟ میں نے سونے نہیں دیا کبھی, سونے نہیں دیا, ہمیشہ جاگ رہا ہے وہ عامر لیاقت. وہ عامر لیاقت ہے, وہ ہمیشہ اندر موجود ہے. اگر وہ سو گیا تو پھر عامر لیاقت مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. وہ ہے اندر ایک رونق, ایک اندر زندگی, تازگی. نہ اندر کے بچے کو کبھی مرنے دینا چاہیے, نہ اندر کے عاشق کو کبھی مرنے دینا چاہیے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ عشق صرف عشق رسول ہو گیا ہے, تو وہ ختم نہیں ہوتا. یہ کنورٹ ہو گیا, کنورٹ ہو گیا. اچھا دیکھیے ہم اب میرا خیال ہے شاید ہماری نیڈز ہیں اب اس سچویشن میں, ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں عالم بھی ایسے چاہیے جو لک بھی ہمارے جیسا رکھتے ہوں. میرا خیال ہے شاید جی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں کہ اس کی ایک زندہ مثال آپ ہیں کہ آپ جس خوش لباس طریقے سے اور اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور آپ دھیمے دھیمے طریقے, حالانکہ آپ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں وہ اور مولویوں سے بھی خطرناک باتیں آپ کر جاتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں ہے, لیکن لہجہ اور آپ کے چہرے پہ جو معصومیت اور جو آپ کے چہرے پہ سچائی ہوتی ہے وہ شاید وہ لوگ اس کو ہضم کر لیتے ہیں. عمر بھائی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ ایک شعر میں سمجھ جائیں گے, سرکش جو تھے مائل ہوئے, دشمن جو تھے قائل ہوئے, مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. سبحان اللہ. تو لہجے سے قائل ہوئے ہیں, گلے کاٹنے سے قائل نہیں ہوئے, بے شک بے شک. کسی پر اپنا دین تھوپنے سے قائل نہیں ہوئے کہ آپ اپنی جبر سے اپنی مرضی کا اسلام نافذ کریں, پیار سے بات کریں, دلوں کو جیت لیجئے, سب آپ کے ہو جائیں گے. بے شک بے شک, صحیح بات, بہت عمدہ بات. کیونکہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محمد ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. تو دین کی پہچان ہی میرا خیال یہ ہے کہ لوگ پہچانیں دین کو لیکن دیکھیں آپ کو. بالکل. تو ہمیں ایسا میرا خیال ہے. اور حدیث یہ بھی ہے کہ جب اللہ والے کسی کو دیکھ کر یاد آ جائیں تو وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے, وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس سے زیادہ دین کی کون خدمت کر رہا ہوگا, محبت. اس سے زیادہ دین پہ کون اس کو وہ کرے. اچھا عامر بھائی, وہ تو ایک آپ نے کہا وہ بچہ بھی ہے اور وہ اب وہ عاشق تھا, لیکن وہ عاشق جب وہ عاشق تھا, عاشق رسول نہیں تھا, تو وہ کیا عاشق تھا؟ نہیں, ایک زمانہ ہوتا ہے عشق محبت کا. عشق محبت ہوتی ہے, وہ تو فطرت ہے انسانی, اور انسانی فطرت سے کبھی منہ نہیں چرانا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بالکل صحیح. منافقت نہیں کرنی چاہیے. جی ہم تو شروع سے ہی ایسے تھے. نہیں, انسان میں ہوتی ہیں ساری باتیں. نائس, ویری نائس. آپ کو میں دیکھتا رہا ہوں کتنے ڈرامے آپ دیکھتے تھے آ کر کے ایک زمانے میں. میں اب بھی دیکھتا ہوں. اب بھی دیکھتا ہوں. میں جھوٹ نہیں بولتا عمر بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا. پہلے زمانے میں تفریح کے ذرائع کچھ اور تھے. اب یہ ہے کہ اچھے صاف ستھرے ڈرامے فیملی کے ساتھ جو بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل دیکھیے, کیوں نہیں دیکھنے چاہیے, بالکل دیکھنے چاہیے. اور آپ کے تو میں ڈرامے دیکھنے, بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا, میں یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں, آپ کا ہر ڈرامہ جو اسٹیج پر ہوتا تھا میں اس کا ٹکٹ خرید کر جاتا تھا اور میں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں اسے.
میں میرے لیے بڑی یہ ایک بڑا بہت بڑا 2-3 بار آپ نے مجھے پکڑا بھی اور کہا کہ نہیں آپ ٹکٹ واپس واپس کریں. میں نے کہا نہیں عمر بھائی, جب آپ مجھے نہیں جانتے تھے تو میں تب بھی یہی کرتا تھا, اب آپ جانتے ہیں میں تب بھی یہی کروں گا, میں ٹکٹ خرید کر آپ کا ڈرامہ دیکھوں. آپ نے ایک بڑا کنفیوژن کے اوپر, ابھی لیٹسٹ آپ کا پچھلے ہفتے کی بات ہے, میرے خیال 2-4 روز پہلے کی بات, جی. آپ نے جمشید دستی صاحب کو بلایا اپنے پروگرام میں, جی. اور جس بات کے اوپر ان کی رکنیت ختم ہوئی ہے اسمبلی سے, آپ نے اس کے اوپر کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ججز کے سامنے, ان پینل کے سامنے انہوں نے پراپر وہ جو ہے وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائے وہ, اور اس سے وہ نااہل قرار ہو گئے. آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور پھر آپ نے ان سے یہ انٹرویو لیا, لیکن وہ انٹرویو تو وہ دے رہے تھے, وہ تو ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ لائیو نہیں تھا, ان کی آواز آ رہی تھی صرف, تو ہو سکتا پڑھ کے بول رہے ہوں. یقیناً ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تو پھر ہم کیسے یقین کریں گے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ میں جب ان کا انٹرویو لے رہا تھا, مجھے دکھ ایک بات کا ہوا کہ ٹھیک ہے انسان بہت ساری باتیں نہیں جانتا, لیکن اسے اتنا تو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوئی تفسیر نہیں لکھی قرآن کی. میں ان سے یہ بات کروں. اب ہوا کیا بقول ان کے کہ مجھ پر اچانک سوالات کی بوچھار ہو گئی, اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ جناب پہلے سے 30 سپارے تک کے نام بتاؤ, پھر سورتوں کے نام بتاؤ. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے جیل میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی ہے, تو میرے منہ سے نکل گیا میں نے حضرت موسیٰ کی تفسیر پڑھی ہے لکھی ہوئی. اب وہ ان کا کہنا تھا, لیکن ہمیں عمر بھائی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے, ہم دلوں میں نہیں جھانک سکتے, اور جو دلوں میں جھانکتے ہیں, آج آپ کے پروگرام میں یہ میں بات کہوں, جو کسی کے دل میں جھانکتا ہے وہ شرک کرتا ہے, کیونکہ دل میں صرف پروردگار جھانک سکتا ہے, بندہ نہیں جھانک سکتا. تب مجھے نہیں پتا کہ اب ان کے دل میں کیا تھا. میں نے جو سنا مجھے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے. آپ نے جو اور میں نے آپ کو ہمیشہ صرف شروع میں کیسٹس میں سنا تھا, کیسٹس میں سن کر ہم ہنستے تھے, آپ کو ہم خوش ہوتے تھے کہ عمر شریف کیسے ہوں گے. ہم نے بھی آپ کو سنا ہے, جمشید دستی کو بھی سن لیجئے, اب دیکھا گیا ہے چھوڑ دیجئے اس بات کو. یعنی آپ نے مجھے اور جمشید دستی صاحب کو نہیں ایک کر دیا. نہیں, ایک نہیں کیا, وہ تو جمشید ایم اے ہوئے ہیں زبردستی سے, آپ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ. میں تو خیر ایم اے اور بی اے اور ڈگری سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب بول رہا ہوتا ہے اس کا عمل بتاتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل اس کا عمل بتاتا ہے. یہی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی. جی, جب آپ کو کہنا پڑ گیا انا مدینۃ العلم علی باب العلم, آپ کو کہنا پڑ گیا, بالکل صحیح, اور پھر آپ نے اس بات کو ثابت بھی کیا. جی, اور پھر اس کی دلیل بھی آئی جب جبریل آئے وہی لے کر کے, اور انہوں نے کہا وہ جو پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ. جی, دیکھیں پڑھ جو ہے نا عامر بھائی, پڑھ اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. ان پڑھ سے کہا جاتا ہے کیا تم پڑھ لو گے. جی بالکل. تو جبریل کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رسول کون ہے. کیا بات ہے, انہوں نے کہا پڑھ کہ تم پڑھ سکتے ہو. بے شک بے شک. تو رسول پھر اس کی تقویت کہاں ملتی ہے اس حدیث کی, جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہہ دو محمد انا مدینۃ العلم علی باب العلم. اب آپ عالم آن لائن میں کب آ رہے ہیں؟ اتنی اچھی آپ گفتگو فرماتے ہیں, تب آپ عالم آن لائن میں بھی ایک پروگرام. مجھے کہا تھا رمضان میں نے آپ سے کہا تھا, تو پھر آپ نے دعوت نہیں دی. نہیں آپ ابھی سے مجھے رمضان کے لیے بک کر لیجیے. بک کر لیا, کمٹمنٹ ہو گیا میرا اور عامر بھائی کا. یہ باتیں بھی آپ کی ہونی چاہیے نا, دیکھیں یہ پبلک کو میرا یہ بھی پتہ لگے تاکہ میں کوئی کسی زمانے میں 24 گھنٹے کا کام بھی کر سکتا. عامر بھائی آپ آتے تھے, ڈرامے دیکھتے تھے, میں یہی چیز چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ہمارے جو عالم ہیں نا وہ اتنے لوگوں کے قریب آ جائیں ہر اینگل سے کہ لوگ انہیں کوئی ایسا ڈر نہ جائے ان کو دیکھ کے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ ہمارے رہبر ہے, یا مجھے اس شخص سے بہت اچھی باتوں کا پتہ لگے. یہ ہمارے ہی جیسے ہیں, ہمارے ہی جیسے, ہم سے الگ نہیں, ہم سے الگ. جب ہم یہ ہو جائیں گے تو ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اور حقیقت ہے عمر بھائی, علماء ہیں ہمارے جیسے, اصل میں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ عالم آن لائن کا مقصد ہی یہی تھا کہ علماء کو لوگوں سے قریب کیا جائے. علماء بہت اچھے ہیں اور آپ بہت کامیاب رہے, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت بڑی خلیج جو ہے نا وہ ختم کی ہے لوگوں کی, لوگ قریب آ گئے. علماء اتنے اچھے ہیں, علماء اتنے اچھے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں, ہر طرح کی بات ہوتی ہے, اتنے پیارے ہیں. لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک دوری تھی, اور آپ نے فرمایا, درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بس اس دوری کو ختم کرے اور قبول فرمائے. بے شک بے شک, آپ بڑا اچھا, بڑا جزا کا کام کیا آپ نے, باخدا میں اللہ قبول فرمائے, جزا کا کام کیا, بس اس کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے جب انسان, مطلب میں تو آپ کو ایک بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں,
اور یہ تبدیلی مطلب ہے یہ انسان کی آہستہ آہستہ نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے اس کے اندر. جی. بس آپ کون سا پورشن اپنا پالش کر لیتے ہیں، یہ وہی چیز ہے. جی. اب آپ کو جب موقع ملا، آپ نے یہ والا روحانیت کا سلسلہ اور علم کا سلسلہ آپ کے اندر تھا تو آپ نے لیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو بولنے کا انداز ہے، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں آپ سے جھوٹ کی توقع رکھتا ہی نہیں. جی. پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے یا شاہ رخ خان آپ کی کاپی کرتا ہے یا آپ شاہ رخ خان کی کاپی کرتے ہیں یا یہ نیچرل ہے. دیکھیں ایسا لگتا ہے ہلکا ہلکا نا. اصل میں ہمارے قوم کے ذہنوں پر شاہ رخ خان سوار ہے. یہ واہ، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو آپ اب کو انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا اس میں. اب انہیں جو آدمی لگ رہا ہے وہ شاہ رخ خان ہوگا، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاہ رخ خان سوار ہی شاہ رخ خان ہے. اب عامر لیاقت سوار کر لیں تو پھر وہی رہے گا. لیکن اب شاہ رخ خان سوار کیا ہوا ہے تو اب چونکہ عامر لیاقت بول رہا ہے تو شاہ رخ خان بول رہا ہوگا، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ کہنا چاہیے شاہ رخ خان کو دیکھ کر، بالکل دیکھو عامر بھائی لگ رہا ہے. میں تو یہی کہنا شروع کر دیا، یار عامر بھائی لگ رہا ہے. ہم کیوں بولیں کہ وہ ان کے جیسے لگ رہا ہے، وہ لگتا ہے ہمارے کو ان کے جیسا. صحیح بات ہے، بالکل. تو بہرحال یہ ایک بڑی آپ کی کامیابی ہے. دیکھیے جب انسان آپ کو غور سے دیکھتے ہیں اور آپ کو جج کرتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے آپ کا لوگوں کا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ آپ کیا ہیں. جی. تو لوگوں نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا. اب لوگ آپ سے دعاؤں کی طالب ہوتے ہیں، آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بیماری میں آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں. اور یہ حالات جو ملک کے ہیں اس پر جب آپ بات کرتے ہیں، اور آپ نے جتنے بھی دہشت گردی پہ آپ نے بات کری، آپ بڑے بے باک ہو کر کے بات کرتے ہیں. اور اللہ اور جہاد پہ آپ نے بات کری، کون سی ایسی بات ہے جو آپ نہیں کرتے؟ تو کتنے آسان بن گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور سوچیں اس قوم کو کتنا اچھا انسان مل گیا آپ کی شکل میں کہ لوگ آپ سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے، یار کیا کیا سوالات آ رہے ہیں. بڑا میں دیکھتا ہوں کہ اگر انسان اپنے کردار کو اس طریقے سے لے آئے تو پھر، مگر ہمارے ملک میں کیونکہ سب طرح کی لوگ باتیں کرنے والے ہیں، سیاسی حالات تو اس قسم کے ہو گئے ہیں، شاید لوگوں کو اب جو ہے نا سیاست سے میرا خیال ہے کوئی نفرت ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد، ہو جائے گی. کیونکہ لوگ اس طرح کھل رہے ہیں. جی. اسمبلیز میں دیکھیں آپ، بڑی بڑی پارٹیوں کو دیکھیں آپ، وہ کریکٹر کھل رہے ہیں لوگوں کے، آ رہے ہیں سامنے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کیا کہتے ہیں قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک عالم بھی ہیں، ایک قوم بھی ہیں، ایک انسان بھی ہیں، ایک نوجوان بھی ہیں، ایک پاکستانی بھی ہیں. آپ دیکھتے نہیں لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہیں، کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ عمر بھائی پہلے تو آپ نے اتنا کچھ میرے لیے کہا ہے، اس کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ سب کا گمان ہے اللہ مجھے ویسا ہی کر دے. آمین. آمین ثم آمین. اب جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو میں اپنے محدود علم کے مطابق سمجھ رہا ہوں، اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، کچھ نہیں کر رہے. ہم استغفار نہیں پڑھتے، ہم توبہ نہیں کرتے. توبہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر انا مسلط ہو گئی ہے کہ ہم کس کے آگے جھک جائیں گے. ارے اس کے آگے تو جھکنا ہی ہے. کتنا خوبصورت سجدہ ہے جو رب کے آگے کیا جاتا ہے، کتنی خوبصورت پیشانی ہے جو پروردگار کے آگے جھکتی ہے. تو ہم استغفار نہیں کر رہے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کر رہے. آپ قرآن پاک میں حضرت نوح کا واقعہ ہے، ان سے جب ان کی قوم نے آ کر رزق کی کمی کی شکایت کی، بدحالی کی شکایت کی، دکھوں اور مصائب کی شکایت کی، تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ تم استغفار کیا کرو. استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچا، ان کے شر سے بچا اور ہمیں معاف کر، اللہ ہم پر رحم. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اس وقت معافی کی ضرورت ہے. جتنی استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور جتنی مہنگائی ہو جائے ہم استغفار پڑھتے رہیں. جتنا ظلم ہو جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی کہ خدا کو ہم نے منانا ہے. اتنی حسین بات ہے کہ واقعی میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم آفیسر کو مناتے ہیں، ہم محلے کے کسی بڑے آدمی کو مناتے ہیں، ہم علاقے کے بڑے لوگوں کو مناتے ہیں، کمپنی کے سیٹ کو مناتے ہیں، ہم ان کو مناتے ہیں جن کے منانے نہ منانے سے ہمیں فرق نہیں پڑے. کیا بات ہے، لیکن ہمیں اسے منانا چاہیے خوبصورت جو ہماری زندگی میں فرق لا سکے. اسے منانا کیا خوبصورت بات، واہ واہ واہ، چاہیے. کیا بات، واہ. تو ہم اللہ کو منائیں اور اللہ ہم سے مان جائے، یہ حسین ترین بات ہوتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے تمام خاندان کی قربانی دے بیٹھے، اس کے بعد جب آپ شہادت، آپ کو تمام تیر لگ گئے اور
آپ کے وقت آن پہنچا, اس وقت آپ نے سجدہ کیا اور اللہ سے کہا اے میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. کس تکلیف میں, کس قربانیوں کے بعد لفظ کیا ہے کہ میں تو تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. اپنے رب کو راضی کیجئے, اسے منائیے, اس سے معافی مانگیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف کرے گا تو ہم ان تمام پرابلم سے نکل جائیں گے. اور ایک پرابلم میرے ساتھ ہے, میرے لیے بھی دعا کریں, اور وہ پرابلم ہے کمرشل بریک. بہت بڑی پرابلم ہے. آپ لوگ مت روئیے گا پلیز, آپ مت روئیے گا, میں ہوں نا رونے کے لیے, میں رہوں گا, میری قوم, میں رہوں گا اس کمرشل کے لیے. کمرشل دیکھنا پڑے گا, ورنہ کمرشل نہیں دیکھا تو مالک روئے گا, اور میں مالک کو رلا نہیں سکتا کیونکہ مالک ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر گفتگو کرتے ہیں. ہم لیاقت حسین صاحب کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.